माँ बाप सलामती, आप सबके लिए खैर व आफियत की दुआएं। हमारा आज का मौजू उर्दू अदब की एक नहायत हंगामा खेज शख्सियत, एक मुतहर्रिक मुसन्निफ, अफसाना निगार, नकाद, मुतरज्जिम, नज़रिया साज हसन अस्करी के बारे में। उर्दू तनकीद का अगर नाम लिया जाए तो जो चंद नाम बाद तकसीम उर्दू के झोली में या उर्दू के गहवारे में अपनी अलग शनाख्त बनाते हैं, उनमें हसन अस्करी बहुत अहम है। उसकी कई वजूहात हैं और उन वजूहात में ख़ुद अस्करी की शख्सियत, उसके काम, उसकी तबीयत का जो एक वालिहानापन है वो, और अपने आप को उर्दू अदब के साथ मुतल्लिक रखने की सलाहियत है। हसन अस्करी की अगर पैदाइश का ज़माना देखा जाए तो आपका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश से है और 1919 में पैदा हुए, पाकिस्तान आ गए तकसीम के बाद और कराची में 1978 में वफ़ात पाई। पैदाइश का महीना नवंबर है जबकि 5 नवंबर को, और वफ़ात का महीना जनवरी है, 18 जनवरी को कराची में उन्होंने वफ़ात पाई। अस्करी का इब्तदाई जो तालीम है सारी इलाहाबाद से है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA किया, जहाँ उनके असातिज़ा में दो इंतहाई मारूफ नाम फिराक गोरखपुरी और प्रोफेसर करार हुसैन है। प्रोफेसर करार हुसैन के नाम से लोग वाकिफ़ हैं। ये एक नहायत अहम नाम उर्दू अदब के और उर्दू ज़बान के ज़ुमरों में शुमार किया जाता है, जिसे आज के तालिब इल्म तो नहीं जानते, लेकिन जो इब्तदाई खाका है 1947 के बाद का, उसमें प्रोफेसर करार हुसैन का नाम बड़ा नुमायाँ है, यहाँ तक कि उन्हें बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का VC भी मुकर्रर किया गया था और बलूचिस्तान ने उनकी निहायत इज़्ज़त अफजाई की थी जब वो बतौर VC वहाँ पर तैनात हुए। अस्करी साहब को ये एक इख्तिसास हासिल था कि उन्होंने अपने ज़माने के दो निहायत काबिल लोगों से पढ़ा। जैसे हम इकबाल के मामले में मौलवी मीर हसन का तज़किरा करते हैं, इसी तरह अस्करी को बड़ा नाज था अपने असातिज़ा पर। इसी तरह अस्करी ने बहुत सारे ऐसे लोग पैदा किए जिन्होंने अस्करी से सीखा और उन्होंने अस्करी की फ़िक्रियात को आगे बढ़ाया, जिसकी निहायत जो उम्दा मिसाल है डॉक्टर अजीज़ इब्नुल हसन है, जो इन दिनों बैरुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और अस्करी पर ही उनकी PhD है। तो मोहम्मद हसन अस्करी उन लोगों में से हैं जिन्होंने उर्दू तनकीद पर सबसे ज़्यादा असरात मुरतब किए। इसकी एक वजह तो ज़ाहिरा उनका बैक वक्त तख्लीक़कार होना भी है और नकाद होना भी है, क्योंकि अस्करी साहब बुनियादी तौर पर अफसाना निगार थे और उनका पहला अफसानवी मजमुआ जजीरे के नाम से 1943 में शाया होता है, जबकि दूसरा क़यामत हम रकाब ना आए 1946 में शाया होता है। अपने ज़माने में लोग उनके अफसानों की तरफ भी मुतवज्जे हुए, क्योंकि उनकी शख्सियत का सहर ऐसा था जिससे लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। ये एक हकीकत है कि आज उर्दू अफसाने की रिवायत में मोहम्मद हसन अस्करी को अफसाना निगार नहीं देखा जाता, उनको वहाँ अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि बतौर नकाद अहमियत दी जाती है। ये उसी तरह का मामला है जैसा अहमद नदीम कासमी के साथ हुआ कि अहमद नदीम कासमी की शोहरत बुनियादी तौर पर एक शायर की रही, लेकिन आज उनका हवाला उर्दू अफसाना बनता है। पंजाब की ख़ास सकाफती और समाजी तश्कील अफसानवी मतन के तौर पर जिस तरह कासमी साहब ने की, वही उसका हवाला बनता है। अस्करी साहब के अफसानवी मजमुओं के बावजूद, और उन्होंने तख्लीकी नसर को तर्जमा भी किया, अंग्रेजी से बहुत ज़्यादा तर्जमा किया, हम अभी आपको बताएंगे। इसके बावजूद उनकी जो बेहतरीन तसानीफ या बेहतरीन नुक्ता नज़र उनका तस्वर किया जाता है वो उनके तनकीदी मज़ामीन है, जिसमें सितारा और बादबान को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसके बाद उन्होंने तनकीदी मज़ामीन इंसान और आदमी के नाम से शाया कराए, सितारा और बादबान के नाम से शाया कराए, झलकियाँ के उन्वान से उनकी किताब शाया हुई, वक्त की रागनी के नाम से उनकी किताब शाया हुई, और जदीदियत और मगरबी गुमराहियों की तारीख का खाका। ये सबसे अहम किताब इसलिए है कि जदीदियत जिसे इब्तदा में इंसान की नफ़ी, इंसानी इज्तमा की नफ़ी और इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने के बारे में तमाम तर राय को रद्द की बुनियाद पर तामीर किया गया, उसको एक हवे की तरह उर्दू में कुछ लोगों ने राइज किया। ये भी सूरत रही है कि 1970 के बाद फिजा बतदरीज इस तरह बनाई गई है कि उर्दू अदब में तख्लीक़कारों की बजाय और तख्लीकी नाक़दीन की बजाय तर्जमा निगारों ने अपनी जगह बनाई है। मैं किसी का नाम लेकर कोई मुतनाज़ सिलसिला हम नहीं चलाना चाहते, लेकिन आप 1980 के बाद के
اردو ادب پر نگاہ ڈال کر دیکھ لیں، آپ کو یا تو پاپولر لٹریچر ملے گا، ایک ایسا لٹریچر جو میڈیا سے جڑے ہوئے لوگوں نے لکھا، یا پھر آپ کو وہ لٹریچر ملے گا جو نصابی ضرورتوں کے تحت لکھا گیا ہو۔ ان نصابی ضرورتوں میں سب سے زیادہ اہمیت سلیبس کو دی جاتی ہے، اور اس سلیبس کی تیاری میں ظاہر ہے کہ ایک خاص حصہ مغربی افکار کا ہوتا ہے، اور وہ مغربی افکار ہمارے ہاں تراجم کی صورت میں 1970 سے فی زمانہ جاری و ساری ہیں، اور جو مترجم ہے یا اخذ کرنے والا ہے اسے نقاد کے طور پر قبول کیا جاتا ہے، اور یہی اس وقت اردو کے ایک طرح کے نمائندہ مصنفین ہوتے ہیں۔ آج اردو کی جو پگڑی ہے وہ یا ان نمائندہ مصنفین کے پاس ہے، یا پاپولر لٹریچر لکھنے والے لوگوں کے پاس، ڈرامے کی صورت میں مشہور ہونے والے لوگوں کے پاس، یا کسی ایک شعر کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، کسی بھی ایپ کے ذریعے معروف ہونے والے اشخاص کے پاس محفوظ ہے۔ اور جو خالص یا ادب عالیہ کے لوگ ہیں وہ اچھے خاصے نظر انداز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں 80 کے بعد گروہی جو سلسلے تھے وہ زور پکڑ گئے، اور اگر یہ کہا جائے کہ حسن عسکری بھی ایک خاص گروہ کے نمائندہ تھے تو غلط نہ ہوگا۔ گو حسن عسکری اپنی تمام تر زندگی ادب برائے ادب کے ساتھ وابستہ رہے، جس میں ان کا جو مختلف پہلو تھا ادب برائے ادب یا ہلکا ارباب ذوق سے، وہ ثقافتی حوالوں سے ادب کی تلاش کرنا تھی۔ اس طرح کی ان کی گفتگو سب سے بہترین طور پر ستارہ اور بادبان، انسان اور آدمی، اور پھر جدیدیت کے حوالے سے جو گمراہیاں ہیں یا جو غلط فہمیاں ہیں ان پر جو انہوں نے مضامین لکھے وہ بڑے اہم ہیں۔ اس سب کے بعد انہوں نے کچھ تراجم کیے، جیسے فلاپیئر ان کا ایک انتہائی، جسے آپ کہتے ہیں کہ ہر تخلیق کار کا کوئی نہ کوئی ایسا موضوع ہوتا ہے، ایسا شخص ہوتا ہے جس سے وہ بے حد پسند کرتے ہیں۔ تو محمد حسن عسکری کو یا عسکری صاحب کو فلاپیئر سے بہت محبت تھی، اور انہوں نے اس کی چیزیں بھی اردو میں ترجمہ کی۔ عسکری نے تالیفات کا بھی کام کیا، اور انہوں نے میری بہترین نظم اور میرے بہترین افسانے کے نام سے کچھ کتابیں مرتب کی، جن میں انہوں نے اپنی ہی تحریروں کے کچھ جو انتخاب ہیں وہ چھاپے۔ عسکری نے سرخ و سیاہ کے نام سے کتاب ترجمہ کی۔ عسکری نے مادام بواری جو جسے فلاپیئر کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں اس ناول کو ترجمہ کیا۔ عسکری نے اشروڈ کی آخری اسلام کو ترجمہ کیا۔ عسکری نے آنسر ٹو ماڈرنزم مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب کو جو کہ عربی زبان میں تھی اسے ترجمہ کیا۔ عسکری نے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ان اسلام کتاب کو، جو کہ مفتی محمد شفیع عثمانی کی، اور آپ جانتے ہیں مفتی شفیع عثمانی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے تناظر میں ایک بہت بڑا نام ہے، جس میں اسلام میں تقسیم دولت کے نام سے ترجمہ کیا۔ انگریزی میں عسکری صاحب نے اسے ڈھالا، اور پھر عسکری نے مفتی محمد شفیع عثمانی کی ہی تفسیر معارف القرآن کا بھی انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اس طرح ایک ہی وقت میں عسکری ہمیں انگریزی سے اردو اور اردو سے انگریزی میں کتابیں ڈھالنے والے اس زمانے کے واحد ناقد ملتے ہیں۔ عسکری کو کئی لوگوں نے بہت غور سے دیکھا، ان کی جو تنقیدی صلاحیتیں ہیں ان کا اعتراف کیا، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو عام طور پر کسی کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتے تھے یا کسی کو درخور اتنا نہیں سمجھتے تھے، اور وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے ساتھ عسکری کا فکری اختلاف تھا، جیسے ممتاز شیریں جنہوں نے تمام عمر حقیقت نگاری اور ترقی پسندی کے جھنڈے کو اپنی ذات کے قریب رکھا۔ وہ بھی حسن عسکری کی جو قابلیت ہے اور حسن عسکری کی تنقیدی صلاحیت کی معترف ہیں، اور ہمیشہ عسکری کو اردو ادب کا اہم نقاد کہتی ہیں۔ عسکری کے اثرات بعد کے لوگوں پر، وارث علوی پر بھی ہیں، عزیز بن الحسن پر بھی ہیں، لیکن وارث علوی کے ہاں گفتگو کی برائے، نظریے کی بجائے، ایک جامع تھیسس کی بجائے جملے کی اثیری زیادہ دکھائی دیتی ہے، اور وارث علوی فضا سے خاص طرح کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں، جبکہ ایک صاحب علم کا کام فضا سے لطف اٹھانے کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک فکر کو، ایک خیال کو، ایک شعوری تجربے کو اپنے قاری یا سامع کا حصہ بنا دیتا ہے۔ آج کے زمانے میں تنقید جب تخلیقی پیرا اختیار کر چکی ہے، جب تنقید کو روایت کے تناظر میں، تنقید کو سماج کے تناظر میں، تنقید کو ثقافت کے تناظر میں، ساختیاتی تنقید، ماں بعد ساختیاتی تنقید، نو آبادیاتی تنقید، ماں بعد نو آبادیاتی تنقید، اور ایسے بہت سارے نئے فریم دریافت کیے جا چکے ہیں، ان میں عسکری کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ عسکری آج سے نصف صدی ادھر
تنقید میں جو ثقافتی پہلو ہیں ان کا بڑی تفصیل سے تذکرہ کر رہے تھے۔ ممتاز شیری نے عسکری کے حوالے سے ان خیالات کا اظہار کیا کہ ہم اثر ادب پر جو شخص سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے اور تخلیق کار جس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں وہ عسکری کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ بات کرنا بذات خود کہ ایک نقاد سے تخلیق کار متاثر ہوں ایک بڑی بات ہوتی ہے، اور اردو میں حالی کے بعد یہ بہت کم ہے، کیونکہ حالی کی تو متاثر ہونے کی صورت ہی ایک اور تھی۔ حالی نے بالخصوص اپنے آپ کو تخلیق کاروں پر کے اعصاب پر سوار کیا، کیونکہ حالی کا مطمع نظر انگریزی جو ایک فکری پہلو ہے یا انگریزوں کی خوشنودی کے جو مختلف مباحث ہیں انہیں اردو میں رائج کرنا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر اعلی آبادی جیسے لوگوں کی سخت مخالفت کے باوجود بھی سر سید اور ان کے رفقا اور خاص طور پر حالی جو نوآبادیاتی افکار ہیں ان کی ترویج میں بہت مستعد دکھائی دیتے ہیں۔ حسن عسکری کو بطور نقاد دیکھا جائے تو حسن عسکری ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کا مطالعہ بے حد وسیع تھا، جس کی آپ ایک مثال دیکھ چکے ہیں کہ عسکری ایک ہی وقت میں عالمی ادب پڑھ رہے ہیں، وہ اسی وقت اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہ افسانہ نگاری کر رہے ہیں، وہ تنقید لکھ رہے ہیں، تو انگریزی اور پھر وہ چونکہ معلم بھی رہے اور انہوں نے انگریزی ادب کو پڑھایا، اور انگریزی اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں لوگ حسن عسکری بھی اور فراق گورکھپوری دونوں انگریزی کے استاد تھے، اور دونوں نے اردو تنقید میں بھی خاص مقام حاصل کیا، اور ان کو کئی حوالوں سے اہمیت دی جاتی ہے۔ حسن عسکری کا ایک پیراگراف بہت زیادہ حوالہ بنتا ہے، میں پیراگراف تو نہیں آپ بچوں کو بتا سکوں گا لیکن اس کے معنی تک ہم رسائی کریں گے کہ ساری انسانیت ہمیشہ سے ایک ہے۔ ان کا یہ موقف تھا کہ ہم انسان سب کے سب ایک ہیں اور ہمیشہ ایک ہی رہیں گے۔ آج کل اس طرح کے مباحث لسانیات کے باب میں کیے جا رہے ہیں، اس طرح کے مباحث سائنس کی مختلف جو نظریاتی مباحث ہیں ان میں چیزوں کو اکائی کی صورت میں وحدت کی صورت میں دیکھا جا رہا ہے، جبکہ عسکری آج سے نصف صدی پہلے جب یقیناً سائنس ان بنیادوں پر استوار نہیں تھی جن بنیادوں پر وہ آج استوار ہے، اس طرح سوچ رہے تھے کہ ہم سب انسان جو ہیں وہ انسانیت ہمیشہ سے ایک ہے اور ایک ہی رہے گی، اس لیے مشرق اور مغرب کے درمیان اگر کوئی فرق نہیں تو وہ سائنس نے سارے فرق مٹا دیے ہیں اور انسانیت کو ایک خاندان بنا دیا ہے، اس لیے مشرق اور مغرب کے فرق پر غور کرنا بے معنی ہے۔ اب یہ جو فرق ہے اس پر آج بھی غور کیا جاتا ہے، اور اس غور کا سبب ظاہر ہے کہ وہی ہے کہ مشرق کے پاس اس طرح سے سائنسی افکار اور فلسفیانہ مباحث نہیں ہیں جس طرح سے وہ مغرب کے پاس ہیں۔ مشرق نے اس طرح سے کائنات اور کائنات کے مختلف اسرار کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جس طرح سے مغرب نے کی ہے، حالانکہ مشرق کا دعویٰ اخلاقیاتی سطح پر، سماجی سطح پر، تہذیبی سطح پر زیادہ مربوط نظام زندگی کو عمل میں لانے کا یا تعمیر کرنے کا ہے، جبکہ مغرب نے خود اسلامی افکار اور مشرقی افکار سے بے تحاشا استفادہ کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو فصیل ہے وہ زیادہ واضح بھی ہے، بڑی بھی ہے، اور اس میں آج فرسٹ ورلڈ اور سیکنڈ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ اور شاید پاکستان تو فورتھ ورلڈ ہے، چوتھی دنیا کا ملک ہے، وہ تقسیم زیادہ واضح ہو گئی ہے کیونکہ یہ سرمایہ داری کی دین ہے۔ حسن عسکری سرمایہ داری کے حق میں نہیں تھے، نہ ہی ان کے زمانے میں سرمایہ داری اس افرید کی صورت میں اردو میں سرمایہ داری یا مادہ پرستی کے مباحث پھیلے تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ حسن عسکری ادب میں کسی قسم کی کمٹمنٹ یا نعرہ بازی کے حق میں نہ تھے۔ حسن عسکری کا یارانہ یا ان کا جو گروہ ہے ادبی گروہ وہ انتظار حسین، ناصر کاظمی، احمد مشتاق، اور یہ ایک طویل سلسلہ ہے جن کی صورتیں کراچی میں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ ادب برائے ادب کے قائل ہیں اور ادب برائے ادب پر ہی اپنے افکار کی تعمیر کرتے ہیں۔ عسکری نے ایک اور جگہ لکھا کہ ہم نے مغربی شعور کو قبول کیا تو واقعی ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا تھا، مگر یہ شعور خود اپنے ہاتھوں اپنا گلا گھونٹ رہا ہے۔ اب یہ وہ ایک بات ہے جس کی ابتدا ہمارے ہاں اقبال نے کی جدید دنیا میں کہ جو مغرب ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے خودکشی کرے گی اور مغرب میں جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اسے نیست و نابود کر دے گا، اور آخرکار مغرب کو بھی مشرق کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ لیکن عملی صورت ایسی نہ بن سکی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ داری تصرف کے کئی نئے نظام متعارف کرا کے NGOs کی مدد لے کر
اور غریب کی مدد کے نام پر اور زکوٰۃ اور فطران صدقے کی مدد کے نام پر کئی نئے سرچشمے کھول رہے ہیں، جس کے بعد سرمایہ داری کو جواز فراہم ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ خود مغرب اپنا گلا گھونٹ رہا ہے اور ایک نئے شعور کے لیے مضطرب ہے۔ اب یہ جو اضطراب ہے مغرب کا نئے شعور کے لیے، یہ بنیادی طور پر ان کا اشارہ دو عظیم جنگوں کی طرف ہے، جس میں لاکھوں انگریز، وہ عیسائی ہوں، وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، حتیٰ کہ ان میں ترک اور ہندوستانی بھی شامل ہیں، ان کی جو اموات لاکھوں کی تعداد میں ہوئی، اور جس طرح دو عظیم جنگوں نے انسانیت کو لہو لہان کیا، تو ایک اضطراب مغرب میں پایا جاتا ہے جسے جدیدیت کا نام دیا جاتا ہے۔ اب عسکری صاحب اگر اس اضطراب سے مراد کوئی مغرب کا جو اخلاقی ڈھانچہ ہے یا جو ان کا ثقافتی ڈھانچہ ہے، سماجی ڈھانچہ ہے، اس کو ناکام ہوتا دیکھ رہے ہیں تو درست نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مشرق نے اجتماعی تصورات کو، مغرب نے معذرت اجتماعی تصورات کو رد کیا، اور یہ ساری صورتحال دو عظیم جنگوں کا نتیجہ ہے، اور اس کے ساتھ ان دو عظیم جنگوں کی بنیاد میں ڈارون، فرائیڈ اور جو ہمارے کارل مارکس ہیں ان کی جو فکریات ہیں ان کا اثر بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عسکری مارکس کے اس طرح سے ہم نوا نہیں ہیں، کیونکہ عسکری کمٹمنٹ کے قائل نہیں ہیں، وہ ادب کو کوئی نعرہ نہیں سمجھتے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ جب مغرب کی حالت کو دیکھتے ہیں کہ تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر مغرب کو کل کوئی ملک شعور فراہم کر سکے گا، استحکام فراہم کر سکے گا، اور اس اضطراب سے، جس اضطراب میں مغرب گرفتار ہے، اس اضطراب سے نکال سکے گا، تو وہ یا چین ہے یا ہندوستان ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چین کو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ دنیا میں گن پاؤڈر کا اجراء یا گن پاؤڈر کی تخلیق بھی سب سے پہلے چینیوں نے کی۔ دنیا میں بارٹر سسٹم بھی چینیوں نے متعارف کرایا۔ دنیا میں چینیوں کی زبان آج بھی مشکل ترین زبانوں میں سے ہے، اور آج بھی چینیوں نے وقت کے ساتھ اپنے وجود کے جواز تلاش کیے ہیں۔ تو عسکری صاحب کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان اور چین دو ایسی تہذیبیں ہیں جن کے سامنے مغرب گھٹنے ٹیک دے گی، اور وہ خود آ کر ان سے اپنے مسائل کا حل پوچھے گی، اور ایک جو نئی تہذیب بنے گی اس کا گہوارہ چین اور مغرب ہو سکے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اگر ہمیں دنیا کے ادب میں اپنی جگہ بنانی ہے تو دنیا ہم سے وہ مانگے گی جو صرف ایک ہندوستانی دے سکتا ہے۔ اب یہ وہ ثقافتی مباحث ہیں اور ادب برائے ادب کی بحث ہے جو عسکری صاحب کے خیال میں ہندوستانی ذہن کا ساختہ ہے۔ ہندوستان میں فرد جس طرح کی ثقافت سے آمیز ہوتا ہے، جس طرح کی زندگی کا سامنا کرتا ہے، جس طرح کا متن اس کے پاس مہابھارت کی صورت میں، ویدوں کی صورت میں، قرآن پاک کی صورت میں، تفاسیر کی صورت میں، اور استورہ کے ساتھ ساتھ الف لیلائی کہانیوں کی صورت میں جو متن ہندوستانیوں کے پاس موجود ہے، وہ دنیا کی کسی بھی مغربی قوم کے پاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ موجود جو مغربی اضطراب ہے، اگر اس کو کوئی چیز ہندوستان دے سکا، اس ادب کو کوئی نیا رنگ دے سکا، تو وہ ہندوستانی شخص ہی دے گا، یا ہندوستانی، آپ یہاں شخص کی بجائے ہندوستانی فکریات کر لیں کہ ہندوستانی فکریات سے ملے گی۔ گو ہم نے اس کے عملی مظاہرے نہیں دیکھے، عسکری صاحب کے بعد بھی کوئی لگ بھگ 50 برس ہونے کو ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ مغرب ہی آگے قدم بڑھاتا جا رہا ہے اور ہندوستان کو مغرب کے پیچھے آگے بڑھنا پڑ رہا ہے۔ چینی متون چونکہ ہمارے تک اپنی اصلی حالت میں نہیں پہنچتے، نہ ہی چین کے ساتھ ہمارا اس نوعیت کا بھی تک علمی رشتہ استوار ہو چکا ہے جس طرح کا علمی رشتہ ہمارا مغرب کے ساتھ ہے۔ اس لیے چین کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنا شاید غیر علمی دلیل ہوگی۔ آپ کو بطور عسکری کے طالب علم کی صورت میں یا عسکری پر کام کرتے ہوئے چند چیزوں کو بہت دھیان میں رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ عسکری کا پیدا کب ہوئے، عسکری نے وفات کب پائی، عسکری کا جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کہاں سے مکمل ہوئی۔ وہ ہندوستان میں اتر پردیش میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کی تدفین کراچی میں ہوئی، اور ان کے جو مذہبی جو کام ہیں ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے دارالعلوم کراچی میں ان کو جائے مدفن دی گئی، اور وہ دارالعلوم کراچی میں دفن کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ محمد حسن عسکری مختلف طرح کی ملازمتیں بھی کرتے رہے۔ وہ آل انڈیا ریڈیو سے بھی جڑے رہے، انہوں نے اسکرپٹ رائٹنگ بھی کی، انہوں نے اخبارات میں بھی لکھا، انہوں نے شاہد احمد دہلوی کے رسالے ساکی کے لیے بھی کام کیا، اور ان کا بڑا خاص تعلق شاہد احمد دہلوی کے علاوہ کرشن چندر اور عظیم بیگ چغتائی، آپ جانتے ہیں کہ عظیم بیگ چغتائی عصمت چغتائی کے بھائی ہیں،
جس کا عصمت نے بڑا مشہور خاکہ دوزخی کے نام سے لکھا. تو یہ عسکری صاحب کی بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جو آپ کو ہمیشہ اپنے دھیان میں رکھنی چاہیے. اور ایک اور پہلو عسکری کا جسے آپ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے وہ یہ کہ عسکری نے تقسیم کے موضوعات کو بھی موضوع بنایا, اور انہوں نے یہ کالم جو ہیں 1947 کی تقسیم کے موضوع پر, ماحول پر انہوں نے سلسلہ وار کالم لکھے, اور ان کالموں کی بھی ایک خاص اہمیت ہے. گو بعد میں عسکری صاحب نے فراق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے کالموں سے دستبرداری اختیار کر لی تھی, اور لیکن عسکری صاحب یہ کالم لکھتے رہے اور ان میں کسی قسم کا تعطل نہ آیا. اور ابتدا میں عسکری صاحب نے اس کا نام جھلکیاں رکھا, اور بعد میں یہ اسی ایک اینگلو عربک کالج کے تعاون کے ساتھ, اور اینگلو عربک جو کالج کے ساتھ وابستگی تھی عسکری صاحب کی, اس کی مصروفیت کے ساتھ ساتھ وہ کالم بھی لکھتے رہے. گو آخری زمانے میں اپنے زندگی کے وہ کچھ بیماریوں کا شکار بھی رہے, اور ان کا زیادہ تر جھکاؤ مذہبی متون کی طرف ہو گیا تھا. یہ وہی زمانہ ہے جب انہوں نے اسلامی ادب کا بھی نعرہ بلند کیا, جب انہوں نے پاکستانی ادب کا بھی نعرہ بلند کیا. اور آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو 1990 کے بعد گو اس وقت تک عسکری صاحب منظر سے ہٹ چکے تھے, تو 1990 کے بعد ادب برائے ادب کے پیروکار جو پنڈی میں موجود تھے, رشید امجد صاحب, ڈاکٹر نوازش علی وغیرہ, اور ان لوگوں نے حسن عسکری کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہوئے پاکستانی ادبیات سے شائع کیے, جن کے خاص کمیت میں بہت سارے شمارے موجود ہیں. اس میں ادبیات کا پاکستانی نمبر نثر کا نکالا گیا, پاکستانی نمبر شاعری کا نکالا گیا, پاکستانی نمبر تنقید کا نکالا گیا, پاکستانی نمبر بچوں کے ادب کا نکالا گیا. اور یہ جو پاکستانی ادب کا جو نعرہ تھا وہ یہ زیادہ دن نہیں چل سکا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ عسکری کی جو سیلن زیادہ طبیعت ہے, جو ان کی متلون مزاجی ہے, اور مسلسل جو آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے کہ وہ تمام عمر کچھ نہ کچھ سوچتے رہے اور آگے کی طرف بڑھتے رہے, اس نے اردو ادب کو ایک واقعی ایسا نقاد دیا جو نقاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تخلیق کار بھی ہے, اور اس کی جو تخلیقی رمز ہے, جو اس کی تخلیقی توانائی ہے, وہ اس کی تنقیدی تحریروں میں بھی محسوس کی جا سکتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.